बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड हियर एट GNN स्टूडियोज़। मेरे साथ आज मौजूद हैं ज़ुल्करनैन ताहिर, डिप्टी ब्यूरो चीफ डॉन न्यूज़पेपर हैं, साथ ही साथ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के लिए पाकिस्तान से लिखते भी हैं, वेरी एक्सपीरियंस्ड और अंदर की खबर भी रखते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। शुक्रिया। सर, सारी ज़िंदगी आपने गुजारी सियासत दानों के साथ, उनके लिए लिखते हुए, उनसे बातचीत करते हुए, उनसे राब्ते तो आपके काफ़ी ज़्यादा हैं। क्या खबर है अंदर की, चल क्या रहा है, मामला क्या है? खान साहब को लेके बहुत ज़्यादा आवाम है वो कंफ्यूज्ड है, उनके फॉलोअर्स को लगता है कल आ रहे हैं परसों आ रहे हैं। तो ये व्लॉगिंग की हद तक तो ये अच्छी लगती है बातचीत, लेकिन जब ये हेडलाइंस बनना शुरू हो जाए तो कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ हमें नज़र नहीं आ रहा कि एक्चुअल खान साहब की डील हो रही है या नहीं हो रही। आगाज़ यहीं से करेंगे, डिसाइफर करेंगे, डिकोड करेंगे सारे मामलात को। क्या कहेंगे? देखें, डील नो डील तकरीबन 2 साल से हम यही सुन रहे थे कि ऑलमोस्ट कमिंग अगस्त में खान साहब को 2 साल हो जाएंगे जेल में, और लोगों का यही ख्याल था या होता है कि खान साहब अभी आ रहे हैं। अभी जो इंडिया के साथ आर्म कन्फ्लिक्ट हुआ या हमारी जंग हुई और उसको हमने लास्ट पंच मारा, बड़ा ज़ोर से मारा, उसके बाद इंडिया अब उठ नहीं रहा। तो उसके बाद जिस तरह से डिजिटल मीडिया वॉरियर्स से ऑफ PTI उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को या आर्म फोर्सेस को एज ए होल सपोर्ट किया, तो एक रे ऑफ होप बन गई कि शायद अब ये एक विंडो ओपन करेगी और इस विंडो को कैश इन करेंगे या कैपिटलाइज करेंगे खान साहब, और उसके बाद ही वॉक आउट ऑफ जेल। तो एक उम्मीद बनना शुरू हुई और वो उम्मीद को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, आप कह लें, आपके फेलो व्लॉगर्स ने, और मीडिया के पास तो खान साहब सबसे ज़्यादा बिकते हैं। तो सभी को कि भाई खान साहब जून में आ रहे हैं, बाहर जून में आ रहे हैं। अभी फैसल वावडा से भी हुआ, उसने कहा जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ईद से पहले आ रहे हैं या इवन एज ए होल ईद के बाद आ रहे हैं। बात फिर आएगी कि खान साहब के हवाले से क्या एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी बात हो रही है। गुड क्वेश्चन। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर ये है कि ये उसी वक्त होगी बात जब खान साहब इस चीज़ को ये सोचना छोड़ देंगे कि जब मैंने आना है तो बाहर मैंने आना है किस कोई ना कोई चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करके। कॉम्प्रोमाइज़ आपको सच आप ये कह सकते हैं लाइक कि शेक हैंड दोनों तरफ से होगा ना, उनकी तरफ से। मैं इसी शेक हैंड के ऊपर आपको लेके आऊँगा। मुझे लग रहा है शेक हैंड की अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए, कुछ चाय भी आई, मेरे से लड़ाई थी आपकी, मुझे भी दे देते नहीं सर, आप चाय पानी पिए। सर, मेरा शेक हैंड वाली बात ही थी, तो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की भी दोनों तरफ आपने कहा चांस है, तो इससे अच्छा चांस और क्या हो सकता था कि हमने यूनिटी देखी एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर। हमने देखा कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी विन किया, मिलिट्री फ्रंट के ऊपर भी विन किया, अपना केस रिप्रेजेंट किया। तो इंटरनल फ्रंट के ऊपर तो ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट के अंदर, चलें टर्म भी मैं देता हूँ जाके, ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट के अंदर ये लोग हाथ मिला लेते। क्या प्रॉब्लम थी? देखें, ये चीज़ तो डिस्कशन में आ गई ना कि इंडिया के साथ जो हमने कर दिया, मतलब उसके बाद आर्म फोर्सेस का आप मोरल भी, आप कौम का भी मोरल आप, और अप्रूवल रेटिंग आर्म फोर्सेस की देख लें। स्पेशली अगर हम आर्मी चीफ की बात करें, बिफोर दिस कॉन्फ्लिक्ट, आफ्टर दिस कॉन्फ्लिक्ट, एब्सोल्युटली अप्रूवल रेटिंग यहाँ पर है, ठीक है। और वो जो एक आपको डिवीजन थी पूरी सोसाइटी में भी नजर आ रही थी, वो भी कम हुई है। वो काफ़ी हद तक वो जो गैप था वो ब्रिज अप हुआ है। बेशक। क्वेश्चन अब ये है कि खान साहब को सोचना पड़ेगा। देखें, खान साहब अगर हम 3 साल पीछे चले जाएं, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन होती है अप्रैल 22 को, आई थिंक 2022 अप्रैल 2022, तकरीबन 3 साल हो गए, 3 साल प्लस हो गए ना, अप्रैल क्रॉस कर गया, मई आ गया, और उस वक़्त से हम यही देख रहे हैं। चाहे May 9 होता है, May 9 के हवाले से कि जी इसको डिज़ाइन करने वाले, आजकल डिज़ाइन के हवाले से बड़ी बात होती है कि इसको इन्होंने डिज़ाइन किया और इसको इसने डिज़ाइन किया। May 9 को डिज़ाइन किया शायद जनरल फैज़ हमीद ने, एलिगेशन है, ज़ाहिर है वो इसको डिनाई करेंगे। तो खान साहब शायद उस टाइम से लेके टिल टू डेट शायद उस फेज़ में है, मेंटल फेज़ में, कि शायद इनकलाब आएगा तो वो पावर में दोबारा आएंगे। तो उसके बाद वो 2 साल पीछे चले जाएं, ही गॉट अरेस्टेड, तो अब वो जेल से बाहर उस सूरत में आएंगे जब इनकलाब आएगा। जबकि ऑन ग्राउंड ये है कि खान साहब उसी वक्त बाहर आएंगे जब कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालेंगे। एब्सोल्युटली।
پولیٹیکل طریقہ ہی ہے خان صاحب کے باہر آنے کا, انقلاب طریقہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ شاید اسی لائن کے اوپر خان صاحب سوچتے ہیں, یا ان کی پارٹی بھی پوری اسی پہ سوچتی رہی, اور اسی کو لے کے تھوڑا سا میں پیچھے آپ کو لے جاؤں, چاہے وہ نومبر 26 ہوا, باقی معاملات ہوئے جس میں بہت سارے کریکٹر ہیں جو کہ آپ کو ڈبل گیم ٹرپل گیم والی چیزیں بھی نظر آتی رہیں گی ود ان پی ٹی آئی رینکس, وہ چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں, لیکن اسٹل وہ بھی ایک اٹیمپٹ انقلاب والی ہی تھی. تو آپ پی ایم ایل نون کی ایگزامپل دیکھ لیں, ایون پیپلز پارٹی جو کہ نون فار اٹس اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو سنس لانگ, وہ بھی انہوں نے اپنا پولیٹیکل راستہ ہی آپٹ کیا ہے. تو خان صاحب کو بھی میرا خیال ہے کہ خان صاحب کہ بات چیت کریں, پولیٹیکل راستہ اختیار کریں, ڈائلاگ کے بغیر ممکن نہیں ہو پائے گا. انقلاب از ناٹ دیٹ ایزیئر تھنگ, ناٹ دا بات کہ جس کے اوپر بھی خان صاحب کو جیل کے پیچھے بیٹھ کے سوچنا چاہیے. انڈرسٹوڈ, وہ چیز ہو گیا آن دا کارڈز. کیا یہ تو ہمارا ہو گیا تجزیہ خبر کے طور پر. واٹ کین یو ٹیل اس کہ ڈو یو تھنک کہ ایسا ہو رہا ہے؟ خبر کے طور پہ بالکل ہے کہ اس سارے جو برف آئس میلٹ ہوئی, انڈیا کو میں بار بار وہی دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ انڈیا کو جب مار پڑی ہم سے, ایک ماحول بنا, ایک اچھی فیلنگ آئی, پوری نیشن میں ایک اچھی فیلنگ آئی. اس سے پہلے مایوسی کی, ڈسپوڈنٹ کی فیلنگ تھی کائنڈ آف, وہ اس نے ایویپوریٹ کر دی ہے اس سارے کنفلکٹ نے. پاکستان ایمرج ایز وکٹر, اور ایک اچھا فیل گڈ فیکٹر آیا, اور اس میں یہ سب سے پہلے چیز پرپوز کی گئی, اور سرٹنلی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پرپوز کی گئی ہوگی جو ڈیسیژن میکر ہیں, کہ آپ عمران والا معاملہ بھی کہیں نہ کہیں آپ اس کو اب سارٹ آؤٹ کریں. یہ دس از اے ٹائم ٹو سارٹ اٹ آؤٹ سٹنگ اکراس دا ٹیبل, جہاں آپ بیٹھے ہیں اور میں بیٹھا ہوں, خان صاحب بیٹھے ہیں اور ادھر اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہے, اور ٹاک آؤٹ یور ایشوز. تو ایونچولی پھر بھی بال جو ہے وہ خان صاحب کے کورٹ پہ ہی آنی ہے. خان صاحب نے یہاں پہ لچک ابھی بھی نہیں دکھا رہے. جو خبر ہے خان صاحب اسٹل ریلیکٹنٹ. خان صاحب کا ایک کیا ایشو ہے, خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو پی ایم ایل نون کی گورنمنٹ ہے یہ میرا مینڈیٹ اسٹیل کر کے آئی ہے, یہ فارم 47 کی پروڈکٹ ہے. تو ناؤ آپ نے بات کرنی ہے اس گورنمنٹ کو گھر بھیجنے کے حوالے سے, آپ اپنا مائنڈ میک اپ کریں. دوسری طرف سے آتی ہے بات اسی طرح ہی, اگر ہم سوچ لیں, آپ ادھر بیٹھے ہیں, خان صاحب نے یہ کیا اسٹیبلشمنٹ, آپ خان صاحب کو کہتی ہے خان صاحب کنٹری کے اکنامک جو ایشوز ہیں, معاشی حالات ہیں, ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو گھر بھیج دیں اور فوری کہیں کہ یا آپ آ جائیں یا ہم الیکشن میں چلے جائیں. یہ ممکن نہیں ہے. تو گیو دا کنٹری ٹائم. چلیں آپ 2029 میں الیکشن میں مت جائیں, ٹینیور پورا ہوتا ہے تو 2029 میں ہی ہم نے جانا ہے, تو اس سے پہلے 1 سال پہلے کی بات ہو سکتی ہے. اس سے پہلے بھی یہی خبر تھی کہ خان صاحب کو 3 سال کا کہا جا رہا تھا کہ مڈ ٹرم کروا لیں گے 2027 میں. خان صاحب ایگری نہیں کیے تھے, تو اس میں ظاہر ہے خان صاحب کو پھر یہ کرنا تھا کہ اس گورنمنٹ کو الاؤ کرتے اور اپنا مطلب اپوزیشن, ایک ٹھنڈی میٹھی سی اپوزیشن کرتے, وہی کہ روڈز کے اوپر آپ نظر نہ آئیں, آپ پارلیمنٹ کے اندر نظر آئیں. پارلیمنٹ کو تو مانتے نہیں ہیں, پارلیمنٹ سے بڑی ان کی ایبسنس جو ہے نا اس نے بڑا مسئلہ خراب کیا. تو پوائنٹ باٹم لائن یہ ہے کہ خان صاحب فلیکسیبلٹی اگر دکھائے, 28 میں الیکشن لے لیں اور بیٹھیں, اور وہ اسی طرح کی کچھ کنڈیشنز ان کی ہوں گی, وہ ماننا ہوں گی, کچھ یہ پھر ان کو کہیں گے. خان صاحب کو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں کہ مینڈیٹ تھیف ہیں, تھیفس کو ہٹا کے جو آپ 7 کو کرسی پہ بٹھا دیں, اتنا آسان کام ہے نہیں ہے, پریکٹیکلی فیزیبل اینڈ پاسبل نہیں ہے. لیکن اوور آل ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے تو دیا عمران خان کو اور ان کی پارٹی کو ریلیف, جو کہ پچھلے 2 سال میں ہم نے نہیں دیکھا. مطلب اگر ہم بات کریں شاہ محمود قریشی صاحب کی, جب ان کو جیل کے اندر گئے وہاں پہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی بلکہ ملاقات بھی ہوئی ان کے ساتھ, پرویز الہی صاحب کے ساتھ پہلی دفعہ ہوا 2 سال کے اندر کے تناؤ کے بعد. ہم نے دیکھا ہے کہ کسی سیاسی قیدی کو ملنے دیا گیا ہے, بے شک وہ جس مرضی وجہ سے بھی باہر نکلے ہوئے ہوں, اس سے ہٹ کے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو ریلیز بھی کیا گیا, جیلوں سے نکالا گیا. آج کی بات کر لیں تو آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریڈ زون کے اندر تک اسلام تحریک انصاف کی کافی بڑا نمبر موجود تھا, کسی نے نہیں روکا, کچھ نہیں کیا. اور جو ہمیں نظر آ رہا تھا 1.5-2 مہینے سے لوگوں کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی, وہ بھی اب ہونے دی جا رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے. تو شاید کہیں نہ کہیں تو نظر آتا ہے کہ وہ فریڈم ان کو دیا جا رہا ہے اور بات چیت کا دروازہ ہے. لیکن وہی والی انصار عباسی والی بات جو کہہ رہے تھے کہ مسٹرسٹ بہت زیادہ ہے, مسٹرسٹ ختم ہو جائے تو بات آگے بڑھ جائے. دیکھیں مسٹرسٹ کو اتنا بڑا بھی نہیں ہے. مسٹرسٹ وہی بات ہے کہ آپ اس گورنمنٹ کو ختم کر لیں اور مجھے آپ
اس پہ بٹھا دیں تخت پہ دوسری بات تختے پہ تو ہیں اس ٹائم, تختے پہ تو تخت پہ بٹھا دیں یہ پاسبل نہیں ہے. دوسرا آپ اس میں اگر آپ اس کو بھی ڈیسائفر کریں کہ کہاں پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے, خان صاحب کو تھوڑا اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کو بھی ریوزٹ کرنا ہوگا. اچھا آپ کا پوائنٹ ہے پی ٹی آئی کہاں کھڑی, پی ٹی آئی کا اکنامک پلان کیا ہوگا جسٹ بائی دا وے؟ اکنامک پلان کی طرف تو میں بعد میں آتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی ایز اے ہول, ان کے ساری اگر پنجاب میں ایم پی ایز, نیشنل اسمبلی میں ایم این ایز, سینیٹرز, دیکھیں خان صاحب کے پاس آپ کو فقدان نظر آئے گا ان لیڈرز کا جو کہ سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, پوری پالیٹکس کو سمجھتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کر پائیں, خان صاحب کے ساتھ بھی انٹرلوکیٹر کا رول پلے کر پائیں. تو وہ خان صاحب کے پاس شیر افضل مروت ٹائپ کے مثل تھے, میزائل تھے جو کہ خود ہی اپنے گھر میں ہی جا کے لگے ہیں. تو خان صاحب کو مطلب لائک میں آئی مسٹ سے لائک چودھری پرویز الہی نے جب ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ پنجاب اسمبلی مت توڑیے گا, مین پنجاب گورنمنٹ کو پیک اپ مت کیجیے گا, آپ کے لیے مشکلات بڑھیں گی, بہت بڑھیں گی, مار بھی پڑے گی, اور ایونچولی ایسا ہی ہوا. شاہ محمود قریشی, ان کے اوپر بھی ان کی پارٹی اس طرح سے ایز اے ہول ٹرسٹ نہیں کرتی تھی, سیزن پولیٹیشین. اب اگر میں ان دونوں کی ایگزامپل لے لوں, اگر مجھے باقی بتا دیں ریسٹ آف دا پی ٹی آئی میں کوئی اس لیول کے پولیٹیشین, سیزن پولیٹیشین بتائیں مجھے. پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے اندر لوگ جو ہیں وہ شاید جیالہ نیچر کے ہوں, ان پہ ٹرسٹ نہ کرتے ہوں, لیڈرشپ کا فقدان, لیکن یہی آگے کوئی روڈ میپ لے کے آئیں گے جو کہ آسانی پیدا کرے گا خان صاحب کے لیے بھی, ان کی پارٹی کے لیے بھی ایز اے ہول. باقی آپ دیوار کے اگینسٹ اپنا سر ٹکراتے رہیں, مارتے رہیں, وہ دیوار نے تو گرنا نہیں, دیوار نے گرنا نہیں ہے. لیکن ان کے اندر خان صاحب کے آخری پتے کی اگر بات کی جائے جو کہ ہم سن بھی رہے تھے اور خبریں بھی تھیں, تو وہ تو قاسم اور سلیمان ان کے بیٹوں کی انٹری کی صورت میں ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے. ان کا انٹرویو 20 ملین سے زیادہ اس کے ویوز آ گئے, ڈیجیٹل پریزنس بہت زیادہ انہوں نے ایکوائر کی. ساتھ ہی ساتھ جب کہنا یہ تھا انالسٹ کا بشمول میں خود کہ اب ان قریب ہمیں قاسم اور سلیمان پاکستان کی سڑکوں پہ نظر آئیں گے, تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں. اور آج وہی ان کی بہن نے اس چیز کو انڈورس کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ بچے بضد ہیں کہ ہمیں پاکستان آنے دیا جائے, ہمیں قیادت کی مارچ کی قیادت کرنے دی جائے. دیکھیں بالکل آئے تو نو ڈاؤٹ ایک مومنٹم بنے گا, اس میں کوئی بات نہیں. خان صاحب کے بیٹے ہیں, اور اس میں بھی شاید سلیمان تھوڑا سا آف کیمرہ کہہ لیں یا اسٹیج کے پیچھے بیٹھیں, کیونکہ تھوڑا کرسمیٹک زیادہ قاسم کی پرسنالٹی ہے, تو مے بی قاسم لیڈنگ فرام دا فرنٹ. لیکن آپ کا بچے گا کیا, بچے گا صرف آپ کا پاس اگین کمنگ آن دا روڈس کے علاوہ آپ دوسرا آپشن آپ نے 3 سال سے ٹرائی نہیں کیا جب سے نو کانفیڈنس موشن ہوئی ہے. اس سے پہلے نیپوٹزم کی باتیں تو دوسروں کو کرتے تھے نا, وہ کدھر جائے گی بات پھر؟ وہ فیملی پالیٹکس کے جی ہیرارکی کیا رستہ کوئی اور نہیں بچا. انہیریٹنس دیکھیں, وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب باپ جیل میں ہے تو بیٹوں کو تو آنا ہی ہے ایونچولی, گرم خون ہے, وہ بھی جوش مارتا ہے فادر کے لیے. تو وہ چیز اتنی کوئی پرابلم نہیں کرے گی. پرابلم جو چیز کرے گی دیٹ وڈ بی کہ آپ کے پاس راستہ روڈز کا ہوگا, اور آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑی ریڈ لائن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے ڈرا کر دی ہوئی ہے کہ بھئی آپ نے اگر پالیٹکس کرنی ہے پی ٹی آئی تو آپ نے پارلیمنٹ میں کرنی, آپ سڑکوں پہ نہیں, سڑکوں پہ اوپر آپ کے لیے گیم از اوور. اور ایون کے پی کے میں ہی میکسیمم کر سکتے ہیں نا آپ, کیونکہ آپ کی گورنمنٹ وہاں پہ ہے, اس کا امپیکٹ نہیں ہے. اسلام آباد یا پنجاب میں تو ممکن نہیں ہے. تو اگر کل کو آ کے دیکھیں سمپتھی, تو پھر وہی بات آ گئی جس طرح سے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آرمی چیف یا آرم فورسز کا اوور آل اپروول ریٹنگ یہاں پہ آ گئی ہے, تو خان صاحب کی یہاں نہیں آئی نیچے, ان کی اپروول ریٹنگ اسٹل دیئر, سسٹین کر رہی ہے, وہ ان کی الگ جگہ اپنی جگہ پہ سسٹین کر رہی ہے. اس طرح قاسم یا سلیمان آتے ہیں یا قاسم لیڈ کرتے ہیں فرام دا فرنٹ, تو پاپولیرٹی وڈ بی اسٹل دیئر, لیکن پاپولیرٹی کو آپ ٹرانسلیٹ انٹو پاور نہیں کر پا رہے نا. 3 سال سے تو نہیں کر پائے, آگے بھی کیسے کریں گے, گارنٹی کیا ہے؟ پھر اٹ مینس کہ آپ انقلاب کی طرف ہی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے انقلاب لانا ہے. انقلاب والا ستو یہاں پہ نہیں ہے, وہ معاملہ نہیں ہے. آپ ہماری ایک ہسٹری ہے, ہمارا ایک ڈی این اے ہے, پاسبل نہیں ہے. جس نے بھی اس پہ پوری اسٹڈی کی ہے وہ آپ کو 2+2 کر کے بالکل جواب دے دے گا بھائی پاسبل نہیں ہے. خان صاحب پہلے بھی شاید یہ سوچتے رہے, ان کی پارٹی سوچتے رہے, نہیں ہوئی. ان کو پولیٹیکل سولوشن کی طرف آنا پڑے گا. اگر بیٹے بھی آتے ہیں نیگوشیٹ, شاید اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ may not come hard on them, کیونکہ تھوڑی سمپتھی
نہیں چاہیں گے کہ اس طرح سے مطلب اوور آئے کہ انٹرنیشنل کیس نہ بنے اس حوالے سے, ہیومن رائٹس کے حوالے سے. لیکن پولیٹیکل ہم سمپتی کی بات کریں وہ تو چلیں میک سینس کرتا ہے اوور آل, لیکن خان صاحب نے پولیٹیکلی ایکسرسائز کرنا, پالیسی میکنگ کرنا, اس میں شاید تحریک انصاف تھوڑی سی ہمیں ویک نظر آئی. ابھی بھی اگر ہم کہہ لیں لیٹس فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہیں کہ یہ چلتا اچھا خاصا نظام ٹوٹے چونکہ 8 فروری کے انتخابات جو تھے وہ غیر آئینی تھے, لیٹس جسٹ پٹ اٹ لائک دیٹ, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر مل بھی جائے تحریک انصاف کو کل حکومت دے دو, تو اکنامک پلان تو کوئی نہیں ہے ان کے پاس. اکنامک پلان تو پہلے خیال تھا, شاید پوری قوم اس کو بائے کر گئی تھی کہ ان کے پاس اکنامک پلان ہے, لیکن خان صاحب کے بقول ہی میرا اوپننگ بیٹسمین اسد عمر صاحب آپ کے سامنے 8 ماہ تک کہاں تھے, میڈیا کھیلتے رہے, IMF کے پاس نہیں گئے, اس کے بعد ڈیزاسٹر تھا, اکنامک ڈیزاسٹر, وہیں سے ہی کام, آپ پرائس ہائیک, آپ انفلیشن, مہنگائی بڑھنا شروع ہوئی, پھر 8 ماہ کے بعد آپ کو خیال آیا کہ ہمیں IMF کے پاس جانا ہے. جب آپ ان کے پاس گئے تو ایونچولی سر کے اوپر سے پانی گزر چکا تھا, آپ کو پھر مہنگائی والا جو سلاب تھا وہ فالو کیا ہے. اگر آپ ڈے 1 میں چلے جاتے تو اٹ مینس کہ ان کا ہوم ورک نہیں تھا. اسد عمر وہی ریٹورکس اسٹیٹمنٹ آپ جتنی بھی کر لیں, لیکن ان کے بھی وہ اوپننگ بیٹسمین وہ جن پہ خان صاحب کو ہوتا تھا نا, منصور اختر تھے آئی تھنک, جن کو بار بار وہ چانس دیتے تھے اوپننگ پہ, تو وہ نہیں کلک کر پاتے تھے. خان صاحب کے بزدار بھی کلک نہیں کیے نا, خان صاحب نے تو بزدار پہ تو ڈیزاسٹر تھا وہ ڈیزاسٹر, کلاسیکل ایگزامپل ان دیٹ, جس میں بھی اس کو فٹ کر لیں اس ایگزامپل کو, دیٹ واز ٹیریبل. اوور آل ہم بات کریں KP حکومت کے اندر کیا پروگرس آپ کو کیسی نظر آ رہی ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب کہیں نہیں نظر آ رہے, کدھر چھپے بیٹھے ہیں, کیا پلان کیا ان کا, ادھر کھیل رہے ہیں ادھر کھیل رہے ہیں, دونوں طرف کھیلی جا رہے ہیں. دیکھیں نومبر 26 کا جو ایپیسوڈ ہوا اسلام آباد میں, اس کے بعد سے تو ان کے کریڈینشیلز جو ہیں وہ ڈیوبیس ہیں. آپ ٹرسٹ ڈیفیسٹ وہ یا ان کی پارٹی کے درمیان اس سے بہت بڑا ہے. اور ابھی بھی KPK میں ہم یوزلی ایز میڈیا بھی کوئی زیادہ بات نہیں کرتے, شاید جو پرو گورنمنٹ میڈیا ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ کرپشن کی کچھ سٹوریز کے حوالے سے, اوور آل گورننس کی بھی شاید وہاں پہ اس طرح سے بات نہیں ہو رہی. لگتا یہی ہے کہ علی امین گنڈا پور کو لے کے KPK کی پوری گورنمنٹ یا PTI صرف یہی ہے کہ اگر بھائی آپ خان صاحب کو جیل سے رہا کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اینڈ یو آر ڈن, یو ہیو ڈن یور جاب کمینڈیبلی, بہترین طریقے سے کر لیا. اگر آپ نہیں کر پا رہے تو یو آر اے فیلئر. حالانکہ وہ ان کا شاید اتنا فیلئر نہ ہو, فیلئر تو ڈلیور کرنا ہوگا KP کے حوالے سے, KP میں جو اوور آل ڈیولپمنٹ کا کام ہے اور باقی معاملات ہیں. اور ابھی تو ان کا پنگا آپ کے سامنے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ تو پڑا ہی ہوا ہے کہ ان کو پورا ان کے فنڈس جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ریلیز نہیں کرتے. شہباز شریف صاحب ڈلیوری کی بات کریں اور ایز چیف منسٹر تو ان کے مقابلے میں مریم نواز کافی بہتر کام کر گئی ہے, نہیں؟ اگر آپ ڈلیوری کی بات کریں کچھ اس میں, آپ تو ظاہر ہے اس ٹائم ان کے نمبر ہی زیادہ ہیں, اور دوسری طرف سے اگر آپ کاسمیٹکس کہہ لیں یا آپٹکس ان اے وے, وہ کچھ وہ بہتر ہے, وہ چیزیں ان کی بہتر چاہ رہی ہیں. ظاہر ہے کہ میڈیا پہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں ان کا کام کمپیئر ٹو دا ادر چیف منسٹرز ورک. آپٹکس اچھے ہیں, لیکن وہ تو انہوں نے پورا کریڈٹ بھی ہے وہ نواز شریف کو دے دیا تھا, میاں صاحب کو دے دیا تھا, جہاز بنانے کا کریڈٹ بھی, پوری پالیسی میکنگ کا بھی, ٹویٹ آپریشن کا بھی ان کو ہی دے دیا. لیکن میرا خیال کچھ زیادہ اوور ڈو کر جاتی ہے PML لون اس میں, اور دین کٹ اے سوری فگر ایٹ دا اینڈ. لیکن اگر آپ پنجاب گورنمنٹ کے کانٹیکس میں دیکھیں, جتنے نمبر آف ڈیولپمنٹ پروجیکٹس شروع کیے ہیں, نو ڈاؤٹ کہ اس میں معاملات کچھ گڑبڑ بھی ہوتے ہیں. جس طرح آج بھی ایک سٹوری لگی ہوئی تھی کہ اس میں عید میلاد النبی کی الومینیشن کے حوالے سے کوئی 30 سے 34 ملین کا اس میں وہ تھا, گھپلا تھا. اچھا, تو اس طرح کے چیزیں ہیں, تو میرا خیال یہ ان کو پلگ ان کرنا چاہیے یا اس کو مزید ٹرانسپیرنٹ کرنا پڑے گا. اور اسپیشلی اف آئی ٹاک اباؤٹ یہ جو روڈ ان کے پروجیکٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ایون لاہور میں آپ دیکھ لیں, سارا لاہور اکھاڑا ہوا جی, تو اس میں ایک امپریشن یہی آتا ہے کہ سب سے پہلے آ کے آپ روڈس کو پڑ جاتے ہیں, کیونکہ شاید اس میں جن کو پروجیکٹس دیے جاتے ہیں اس میں منی میکنگ ایزی ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. اس طرح کے ایلیگیشن اپوزیشن تو لگاتی ہے, لیکن اس کو پروو کرنا تو ایک کام ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ان کا فوکس آج بھی اگر ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ آ جائے
would be nothing like that. اور پھر سے ایلیگیشنز ان کے اوپر وہ جو انہوں نے کارڈس لگائے اس کے اوپر بھی آئے, وہ سبزی کارڈس یا فروٹ وینس جو بھی کہتے ہیں, جو سائڈ پہ لگائے گئے کہ ان کا ٹھیکہ جو تھا پتہ نہیں 1.5 ارب کا دیا گیا, اس طرح کی چیزیں بھی چل رہی تھیں. تو اگین ایلیگیشنز ہیں, ناٹ پروون ایٹ آل, بٹ اگین وہ امیج کو تو پرابلم اس سے شاید ملتی ہٹ ہوتی ہوگی, اور پروف کرنا یا نہ کرنا وہ تو سیاسی جماعتوں کا اپنا کام ہے. ہم پی ایم ایل این کی بات کریں تو یہ مصباح بخاری صاحب کی کیا مسئلہ بنا وہ فیصل واڈا کے ساتھ, وہ دیکھ رہے ہیں کیا چل پڑا ہے, وہ ایک دوسرے کو بولنا شروع ہو گئے ہیں اچھا خاصا. فیصل واڈا صاحب تو ان کے ساتھ نہیں تھے اور ان کی لائن ہی لے کے چل رہے تھے. دیکھیں ان کا پرابلم زیادہ ہے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز سے. ٹھیک ہے, اگر آپ ریکال کریں کہ جب یہ چیف منسٹر بنی تھیں تو انہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ بزدار 2 یہ بزدار 2 کس نے کامنٹ کیا تھا؟ یہ فیصل وابٹا نے, کہ مریم نواز جو ہیں وہ ثابت ہوں گی ایز بزدار 2. تو اس کے بعد سے ہی ان میں ٹیف جو ان میں ٹھن گئی کہ بھائی یہ ریڈ لائن ہے, یہ آپ نے کراس کر لی. اینڈ ایون سو آن, وہ ابھی بھی پھر جو ہیں وہ ذرا اسٹرانگ کمنٹس پاس کرتے ہیں اگینسٹ دا چیف منسٹر پنجاب. تو لیکن وہ بزدار 2 تو نکلی تو نہیں, آئی تھنک وہ اس کا کمپیریزن بنتا ہی نہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو. وہ ایون دیکھیں پھر آ جائیں اس پہ عثمان بزدار کو لے کے, دیٹ واز دا فرسٹ بون آف کنٹینشن بٹوین جنرل باجوہ اینڈ عمران خان بینگ پرائم منسٹر اینڈ دا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ. ان کو یہی کہا کہ بھائی یہ کس کو کیا کرنا کیا چاہ رہے ہو, کمال کا آدمی آپ نے لگایا ہے, اور یہ کیا کرے, کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ پنجاب کے ساتھ. ایون آپ نے ریموٹ کنٹرول کے ساتھ بھی وہ چلانا ہو پنجاب تو ہی از ان دا سوٹیبل کینڈیڈیٹ عثمان بزدار, لیکن آپ اس پہ پکے رہے, اور یہی سے ہی آپ کے ریلیشن ڈکلائن کی طرف کے دراڑیں پڑنا شروع ہوئیں. اور اینڈ سو مچ سو, اور ایک طرف سے تو آپ نے پی ایم ایل نون کا مقابلہ کرنا تھا پنجاب میں, اور آپ بٹھا رہے ہیں عثمان بزدار. وائی ناٹ بائی دیٹ ٹائم چودھری پرویز لائی, جن کو آپ نے بعد میں بنایا چیف منسٹر, ان کا ایکسپیرینس بھی تھا, اور میرے خیال پنجاب میں ڈیولپمنٹ ورک ان کا سب سے زیادہ ہے. تو لیکن خان صاحب پھر کیا ہم بات کریں سپرسٹیشن کی, پھر بشرا بی بی کی بات آ جائے گی. جب سپرسٹیشن کی بات ہوگی تو ہم پرستی کی بات ہوگی کہ جی ان کو اس لیے بنانا ہے, ان کا نام اس سے شروع ہوتا ہے, اور میں نے یہ ڈریم دیکھا تھا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ بعد میں کس حد تک صداقت ہے, صداقت اگر ادروائز عثمان بزدار کا کوئی کریڈینشیل ہمیں نظر نہیں آتا, ناٹ اے سنگل ون. آپ اس میں اٹھا کے دیکھ لیں, ایون آپ میں نے چودھری پرویز لائی کا نام لے لیا, اس کے علاوہ وہ اسلم اقبال کی بات کر لیں, آپ اسلم اقبال کی بات کر لیں, ویری فائری ون. مطلب وہ پنجاب اسمبلی کے فلور کے اوپر اگر ایسے لیڈر آف دا ہاؤس چیف منسٹر کام کر رہے ہوتے تو کہاں پی ٹی آئی نے ہونا تھا, اور پی ایم ایل نون کو کیا انہوں نے دینا تھا. پنجاب کے لوگوں سے سبھی یہی بات نہیں کرتے تھے بائی دیٹ ٹائم کہ پنجاب کے لوگوں سے بدلا لیا ہے عثمان بزدار کو لگا کے, ایسے ہی تھا. تو یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا. اینڈ لیٹر آن پھر اس کے بعد آپ کی آنکھیں اور کان جنرل فیض حمید بن گئے, جس کی بنیاد پہ آپ نیشنل اسمبلی میں جب آپ نو کانفیڈنس سے ووٹ آؤٹ ہوتے ہیں, 155 آپ کے اسٹل ایم این ایز تھے نیشنل اسمبلی میں, آپ نے کہا میں نے یہاں سے نکلنا ہے. پھر آپ عوام میں پوری پاپولر ہے, آپ بائی الیکشن ہوتے ہیں 25 سیٹوں کے اوپر, جو لوٹے ہیں پی ٹی آئی کے, عوام اٹھا کے باہر پھینکتی ہے ان کو, عوام نے بہت سپورٹ کیا, اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, چودھری پرویز لائی کی گورنمنٹ آ جاتی ہے. کے پی میں آپ ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں دونوں گورنمنٹ ڈیزالو کر رہا ہوں, ٹو فورسنگ ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ کہ وہ ارلی الیکشن کال کر لے. بھائی یہ چھوٹا چھوٹا بچہ بھی اس وقت جانتا تھا, آپ کسی اور کا اسکرپٹ کیوں لے کے چل رہے تھے خان صاحب؟ ڈو یو تھنک کہ چھوٹا چھوٹا بچہ جانتا تھا؟ آئینی طور پر دیکھیں تو 90 دنوں کے اندر انتخابات ہونے تھے. پاکستان میں تو آئین کو جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے اور یہ میرے پاؤں کے نیچے ہے, اور پریکٹیکلی ہم کرتے بھی ایسے ہی ہیں. یہ بات بری لگے گی لیکن ہم کرتے ہی ایسے ہیں. اوور آل جو ہم نے کیا پھر آگے چل کے, ابھی ایون آپ لے لیں جو ہم نے 26ویں ترمیم میں کیا, کہاں گئی عدلیہ؟ ٹوٹلی کنٹرولڈ ون. پھر الیکشن ہوا, الیکشن میں آپ اس کو چلیں ایلیگیشن کے فیس کے اوپر ہی لے لیں, اتنا بڑا کنٹروورشل الیکشن ہے آپ کا فیبرری 24 کا. پنجاب کی گورنمنٹ بھی کسی اور کی بننی تھی, کس کی بن گئی؟ انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے, اور یہ ساری جو ریزرویشنز ہیں جائز ہیں, بالکل ایسی ہیں. فارم 47 والی ڈیبیٹ بھی ٹھیک ہے. ویسے ایک میرا سوال ہے کہ اگر یہ جائز انتخابات کے اوپر فارم 45 کے اوپر یہ حکومت بنی ہوتی
ویسے تو اور پھر میں آپ سے پوچھتا کہ اس کی پرفارمنس کیسی رہی ہے، کیونکہ آپ نے بڑا کرٹیکلی بڑا کلوزلی فالو کرتے ہیں، روز کرتے ہیں، سر آتے ہیں، تو پرفارمنس وہ کیسے دیکھتے پی ایم ایل این کی اب تک کی؟ ویسے نہیں، پرفارمنس دیکھیں، پرفارمنس ہی ان کے پاس واحد ویپن ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ویپن کہہ لیں یا ایک واحد نیریٹو ہے جس کو بیس کر کے پبلک جو اس ٹائم خان صاحب کے ساتھ ہے اس کو انہوں نے اپنی طرف لے کے آنا ہے پرفارمنس کے کہ ذریعے ہاں لا سکے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں اس میں کہ نہیں؟ دیکھیں ابھی 1 سال ہوا ہے، دے کیپ ڈوئنگ اٹ، تبھی کر کے 2 طرح سے ہو رہا ہے. ایک تو نو ڈاؤٹ کام کر رہے ہیں وہ، دوسری جانب اس کی ایڈورٹیزمنٹ ملٹی فولڈ ہے، آپ کو میڈیا میں بہت نظر آتی ہے. ایسے ہی ہے تو کیونکہ وہ دے آر ویری مچ مائنڈ فل اباؤٹ اٹ کہ ہم نے جو خان صاحب نے اسپیس ہماری لے اڑے ہیں وہ اسپیس ہم نے اسی طرح سے ان سے واپس. اچھا میرا کیا سوال میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے، جا کے ہم اسپیس لینے کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر تو انہوں نے بڑے پاپولسٹ کام ان کو کرنے چاہیے تھے جو کہ انہوں نے کیے بھی ہیں. ٹک ٹاک کے اوپر بھی پوری پروموشن پی آر کی گیم بھی آپ رہی، لیکن جو غیر قانونی تجاوزات کے خلاف مریم نواز کا آپریشن ہے وہ پرسنلی آئی ایڈمائر الاٹ، بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا بیکاز بڑا بولڈ موو تھا. ایون خان صاحب اپنے ٹینور میں کرنا چاہتے تھے بٹ وہ جن کو تاجروں کی طرف سے اور دوسرے معاملات ہوئے تو وہ نہیں کر سکے تھے. مریم نواز ڈیڈ دیٹ، اور سارا ووٹ بینک تھا ہی ان کا، وہی تاجر تھے، وہی لوگ تھے، وہی بزنس مین تھے، انہیں کو انہوں نے اکھاڑ کے باہر بھی مارا ہے. دیکھیں وہ اگر ان سے آپ کی بات بھی ہو جن کی تجاوزات ریموو کی گئی ہیں، میری ان سے گپ شپ لگی ہے کچھ لوگوں سے، وہ اب ان کو وہ کیا کہہ رہے ہیں اس میں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کون سے ووٹ کے تھرو آئے ہیں. اچھا ان کو ووٹ آگے بھی نہیں چاہیے ہوگا، جو ان کو لے کے آئے ہیں وہ آگے بھی ان کو لے آئیں گے اگر ان کے تعلقات ٹھیک رہے، اور دوسری طرف تعلقات خراب رہے تو ووٹ کی ان کو ضرورت نہیں ہے. اس چیز کی اب انہیں بالکل سمجھ آ گئی ہے، تو وہ یہ اس طرح سے سمجھ رہے ہیں. جبکہ میری پی ایم ایل نون کے سرکل میں بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں، اگر ہم نے پھر ہم اتنا پاگلوں کی طرح ہم کیوں کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈے اینڈ نائٹ کام کر رہے ہیں پاگلوں کی طرف ڈیلیور کرنے کے لیے. تو ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے، ہم سکون سے موج مستی کریں. اگر ہمیں کوئی اور لے کے آیا اور کل کو بھی اگر کسی اور نے لے کے آنا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پبلک کی وائس جو ہے وہ میٹر کرتی ہے، پبلک کس کے ساتھ ہے وہ میٹر کرتی ہے، اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ تجاوزات کے کانٹیکس میں بات کر لیں، دیکھیں یہ کسی بھی آپریشن میں جو آپ کی میونسپل کارپوریشن سے لے کے آپ کی ایل ڈی اے سے لے کے مینز سوک ایجنسیز اور پولیس، اس کا مس یوز بڑا ہوتا ہے. دیٹ از دا کوائٹ انفارچونیٹ آسپیکٹ. اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ گورنمنٹ اس کے اوپر بالکل دھیان نہیں دیتی، ان کو امپاور کر دیتی ہے. جس طرح مے 9 میں بھی ہم نے دیکھا، مے 9 میں آپ نے پولیس کو اتنا امپاور کر دیا کہ بہت ساری سٹوریز ہیں، کسی سے 5 لاکھ لے کے اس کو چھوڑا ہے، کسی سے 15 لاکھ جو جتنا افورڈ کر سکتا تھا. بالکل صرف جیو فینسنگ میں آگے کہ آپ ادھر سے گزر رہے تھے، آپ کو پکڑ لیا ہے، آپ کا یو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. نہ کیمرہ نے آپ کو کیچ کیا ہے سیف سٹی کے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن پولیس اتنی امپاورڈ ہے اس وقت، تو آپ اپنی جان چھڑانے کے لیے 7 لاکھ میں دے رہے ہیں. ہاں ضروری ہے. تو تجاوزات میں بھی یہی پرابلم ہوتا ہے کہ جو آپ کا جو آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اوپر آپ کا چیک ہونا چاہیے. آپ کو یا تو پیرالل 2 یا 3 آپ کے مانیٹرنگ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہونے چاہیے. تو اس کا تجاوزات کے نام کے اوپر بالکل انی نہ ڈال دیں. تو وہ تھوڑا سا آپ اس چیز کو گورنمنٹ کو چیک اینڈ بیلنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. لوکل پالیٹکس کی ڈبیٹ ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہم لوگ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھارت کی طرف نظر نہ دوڑائیں، انٹرنیشنل آپ کو نہ لے کے جاؤں. سنس آپ تو لکھتے ہی پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے لیے ہیں، وہ بھی پی ٹی آئی ہے جسٹ بائی دا وے. وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پریس ٹرسٹ آف انڈیا ہے. تو اگر کیا آپ کا کیا یہ تھرو آؤٹ جب پروسیس رہا اور جہاں پہ نیریٹو بلڈنگ ہوئی اور انڈیا نے مطلب بہت ہی کریزی قسم کی میڈ رپورٹنگ کی، جھوٹ مطلب تو شاید انڈر اسٹیٹمنٹ لگتی ہے، کیا آپ بھی انہیں مجاہدوں میں سے تو نہیں تھے جو یہی خبریں چلا رہے تھے کہ ڈوب گیا پاکستان اور ختم ہو گیا؟ دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ کنٹریز لائک پاکستان، انڈیا، مطلب یہ تھرڈ ورلڈ کے اس میں تو ویسے اس میں جو فرسٹ ورلڈ بھی آ جائے اس میں بھی بی بی سی رپورٹ رن کر رہا ہے کہ صدام حسین کے پاس ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے، ٹھیک ہے، اور وہ رپورٹ شاید سی اے کی رپورٹ تھی اور وہ اس کو ویریفائی کیے بغیر رن کر رہا ہے. امریکن میڈیا تو رن کر رہا تھا، لیکن بی بی سی کا ایک نام ہے، ہم پڑھاتے ہوئے بھی اس کے بی بی سی گائیڈ لائنس بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ فالو کرتا ہے، یہ بی بی سی کر رہا ہے. تو وہ بھی اتنی بڑی جھوٹ کا پلندہ تھا جو کہ انہوں نے کنونس کر دیا لوگوں کو کہ اس کے پاس واقعی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے. اور جب انویٹ کیا 2003 میں عراق کے اوپر امریکہ نے، تو آپ کے سامنے ہے.
پانی والی بندوقیں نکلی ہیں انہوں کو, کچھ نہیں نکلا وہاں سے, کچھ بھی نہیں. اور واٹ ہیپن پوری ہسٹری ہے, اور لاکھوں کی تعداد میں پیپل لاس دیئر لائفس ان عراق اس انویژن میں. تو یہ جو وار کی اس میں آتی ہے نا, جو انفارمیشن وارفیئر چلتی ہے جب کنفلکٹ بٹوین دا ٹو کنٹریز, تو اگر آپ اس وقت امریکہ کا میڈیا پورا چیک کر لیں, جب آپ نے ایران 9/11 کے بعد آپ نے افغانستان میں 2001 میں آپ نے افغانستان پہ اٹیک کرنا تھا, آپ سے مراد امریکہ, اور پاکستان نے اس کو سپورٹ کیا, آر یو ود اس اور اگینسٹ اس. مشرف صاحب نے کہا ہاں جی اپنے قرضے معاف کرا لیں, ایک منٹ کہتا ہے. تو جو 100 بلین سے زائد کے ہمارے قرضے ہیں, $100 بلین کے, تو بڑھ گیا فگر, ہاں جی 125 تک شاید پہنچ گیا, 25-30 پہ چلی گیا. تو ہم تو اچھا نہیں وہ کر پائے. اس وقت بھی دیکھیں ایسا لگ رہا تھا کہ افغانستان ایپی سینٹر آف ٹیرر ہے, اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے افغانستان کے اندر, اور جو کہ آرام سے بیٹھ کے امریکہ کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو اگر اس وقت کا امریکن میڈیا بھی آپ دیکھتے ہیں نا, تو آپ کو یہی لگنا تھا کہ بھائی یہ کیا میڈنس ہے اس حوالے سے. اور پھر عراق کو لے کے جو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کی بات ہوئی, ادھر آ جائیں آپ انڈیا پاکستان, اس میں انفارمیشن وارفیئر کی بات ہوتی ہے, تو انہوں نے وہ چونکہ 400 کے قریب چینل ہے ان کا ریجنل ملا کے, ہمارا تو 100 کے قریب ہوگا, ہارڈلی 70-80 کے قریب چلا جاتا ہے. تو پروپوگنڈا پھر اسی لیول کا اوپر انہوں نے کرنا تھا, اور اس چیز کو اپنے آپ کو سپریم سمجھنا, اپنے آپ کو طاقتور سمجھنا. اس زون میں تو ہے انڈیا آج بھی کہ ہم پاکستان سے بہت آگے ہیں, ایسے ہی تھا. تو وہ اپنی ہیجمنی کو بلڈ کرنے کے لیے یہ مس ایڈونچر کر لیا, اور میرا خیال ہے کہ ان کے پاس انفارمیشن اباؤٹ اس پوری نہیں تھی, اور یا ہماری فورسز کی اسٹرینتھ کو لے کے. آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں, انفارمیشن تو پوری نہیں تھی, لیکن وہ آپ سے رابطے میں نہیں تھے اس دوران, تو آپ 24/7 رپورٹنگ کر رہے تھے, جب پوچھ نہیں رہے تھے کہ بس دیکھیں اگر پاکستان پنجاب کے حوالے سے زیادہ رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے, تو اس میں تو ایٹریبیوٹیڈ اس ٹائپ کے کنفلکٹ میں یو آلویز گو فار ایٹریبیوٹیڈ اسٹف. آپ سورسز سے آپ اسٹف نہیں رن کر سکتے, کیونکہ سورسز سے ہر کوئی پروپوگنڈا سیل کر رہا ہوتا ہے ان موسٹ کیسز. ٹھیک ہے, وہ کلیم کریں گے ہم سے اچھا جرنلزم کوئی نہیں کر رہا, گولڈ اسٹینڈرڈ آف جرنلزم ہم فالو کر رہے ہیں, ہم بھی یہی کہیں گے, ہم گولڈ سے بھی اوپر چلے جائیں گے. کا نظر آ گیا ہمیں. جی جرنلسٹ سارے اس میں دیکھیں, پھر وہ نیشنلزم کی اسپرٹ آ جاتی ہے اس میں. جب نیشنلزم آتا ہے تو آپ پھر صحافی سے کا جو ٹائٹل ہے وہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں, تو آپ بھی ایک وارئر کے طور پہ آپ کی جو بھی جس کیپیسٹی میں بھی ہوتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس میں یہ کوئی بری بھی چیز نہیں ہے ایز سچ, اگر آپ اس کو دیکھا جائے تو وہ ٹھیک ہے. انڈین میڈیا کر رہا ہے تو اس سے فرق تو کوئی نہیں پڑا. فرق اس چیز نے ڈالا ہے, فرق وہی جو لاسٹ پنچ 6+1 ٹھیک ہے, وی اسمیک آن دیئر فیس, یہ ہیپنڈ ہوا. اگر وہ اس کے بعد اٹھنے کے قابل ہوتے تو آ کے فائٹ بیک کرتے نا, بھاگے کیوں گئے ٹرمپ کے پاس. کچھ ہوگا آگے, انڈیا کر سکتا ہے کچھ. دیکھیں جتنی اگنومینی, جتنی ذلت اس نے اٹھائی ہے مودی ایڈمنسٹریشن نے, تو آپ اس کو بالکل رول آؤٹ نہیں کر سکتے کسی بھی ٹائم. اور ایک جو نئی بات انہوں نے کی ہے کہ اگر کوئی ٹیرر اٹیک انڈین اینی پارٹ آف انڈیا, اسپیشلی انڈین کشمیر, انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہوا, تو دیٹ وڈ بی نیو نارمل کہ ہم پاکستان کو اس کو رسپانسبل ٹھہرائیں گے اور ہم اسٹرائک کریں گے. دیٹس اے نیو نارمل. نہیں, فالس فلیگ کہ نہ بھی کریں. آپ دیکھیں 142 کروڑ کی آبادی ہے انڈیا کی, انڈیجنس گروپ آپ کے, ٹیرر گروپس آپ کے بہت سارے, ٹیررزم کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہوتے اتنے 142 کروڑ کی آبادی میں. اور اسپیشلی کشمیر کا وہ ریجن جس میں پوری کی پوری آپ کی ایک فریڈم کی لڑائی چل رہی ہے. 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری لاس their lives since 1989, تو پوری ایک ہسٹری ہے. تو آپ کیسے اس میں رول آؤٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا. ہم انہیں مجاہدین کہتے ہیں, وہ فریڈم فائٹر کہتے ہیں, وہ انہیں ملیٹنٹ کہتے ہیں. تو ان کا انڈیجنس جو پرابلم ہے, گھر کا مسئلہ ہے, وہ رہے گا انلیس کہ وہ سارٹ آؤٹ اسی طرح نہیں کریں گے جب تک ان کو رائٹس نہیں دیں گے کشمیریز کو کہ ہاں جی آئیں, بیٹھیں ٹیبل پہ بیٹھیں اور سارٹ آؤٹ کریں. اگر آپ 7 لاکھ فوج لگا دیں گے اور گن سے سیٹل کرنا شروع کریں گے, تو گن سے کوئی ایشو سیٹل نہیں ہوتا دنیا میں آبویسلی. اور پانی کے بغیر اور کشمیر کی سیٹلمنٹ کے بغیر تو ہم پیس, ایور لاسٹنگ پیس کی جو بات کرتے ہیں وہ بھی نہیں ہو سکتی. لاسٹ کوشچن بفور گوئنگ, خان صاحب کب باہر آ رہے ہیں؟ واپس لے کے جاؤں گا میں آپ. خان صاحب آئی وش اینڈ آئی ہوپ کہ ون فائن مارننگ. خان صاحب وائی ڈو یو ہوپ بائی دا وے؟ جی اس لیے کہ خان صاحب دیکھیں اس کنٹری کا تو پرائڈ رہے ہیں نا. خان صاحب ورلڈ کپ جیتا ہے, کرکٹر ہیں. اگر آپ کہتے ہیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے, تو میں کہتا ہوں اچھا پولیٹیکل اسٹیبلٹی میرا خیال ہے کسی اس میں جو اپوزیشن میں ہوتا ہے اس کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی شاید سوٹ ہی نہیں کرتی,
انسٹیبلٹی ہی وہ کہتا ہے اسی سے ہی میرا ووٹ بینک بھی بنے گا اور میں اس کو نیچے گراؤں گا گورنمنٹ آف دا ٹائم کو. یا گورنمنٹ آف دا ٹائم کو نیچے گرانے کے لیے اسٹیبلٹی کی طرف عموماً اپوزیشن نہیں جاتی. لیکن خان صاحب میرا خیال ہے کہ اٹھے ایک دن اور اگلا جس دن ڈائلاگ خان صاحب کی طرف سے یہ آ گیا نا, سمجھیں اس دن ڈیل ہونے جا رہی ہے یا اس دن خان صاحب کے باہر نکلنے کا چانس بنے گا. اینڈ دیٹ از کہ خان صاحب کہیں میں نے اسٹیبلشمنٹ نہیں, میں نے پولیٹیشین سے بات کرنی ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ سے میں بات کرنے کے لیے ریڈی ہوں. یہ اناؤنس کریں. یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جرنلسٹ کی خبر کر دیں جی وہ خان صاحب نے کاننے سے کہتا سی ادے کہ وہ کہ جی شباشی کی گورنمنٹ سے بات کریں, اور اگلے دن جب وہ خبر چھپ جاتی ہے سپر لیڈ لگتی ہے تو ان کی پوری پارٹی لیڈرشپ, ایون خان صاحب کا ٹویٹ آ جاتا ہے کہ پا جی میں کچھ نہیں کیا ہے جدا, ڈونٹ ایٹریبیوٹ رانگلی ٹو می. تو جس دن خان صاحب کا کیٹیگوریکل ٹویٹ آیا اور کہا کہ میں پولیٹیشین کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, آئی تھنک وہ خان صاحب ان کمنگ ویکس میں آپ کو باہر نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, ڈیئرلی ہوپ کہ ایسا ہو جائے, بیکاز پاکستان نے جہاں تک یونٹی حاصل کی ہے بھارت کے خلاف ایکسٹرنل فرنٹ پہ بحث جیت کر, انٹرنل فرنٹ کے اندر اگر آپس میں دوبارہ سے ڈسہارمنی شروع ہو گئی اور لڑائیاں شروع ہو گئیں تو وہ شاید تھوڑی سی خراب ہوگی. ہمیں یونٹی چاہیے تاکہ ہم پاکستان کی اکنامک ترقی کی بات کریں. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, دس ہیز بین اے ونڈرفل ڈسکشن. تھینک یو ویری مچ. میں اس سے کلپس کاٹ کے رکھوں گا, اگر خان صاحب آئے یا نہ آئے میں کاٹ کے آپ کو بھیجوں گا کہ آپ کی خبریں کتنی درست ثابت ہوئی ہیں. اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.